बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, खबर यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को रात की तारीकी में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले इस्लामाबाद में पुरस्रार मुज़ाकरात के हवाले से ट्रक की एक बत्ती के पीछे लगा दिया गया है और गुज़श्ता तकरीबन 3 घंटों से मुसलसल पाकिस्तान का जो रवायती मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल्स, वहाँ एक ही खबर बार बार फ्लैश की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म इन मुज़ाकरात के हवाले से, इन मुज़ाकरात की अपडेट्स के हवाले से पाकिस्तानी कौम को एतमाद में लेंगे। दूसरी जानिब सफारती ज़राए से ताल्लुक़ रखने वाले मल्टीपल सोर्सेज, चाहे उनका ताल्लुक़ ईरान के साथ है, चाहे उनका ताल्लुक़ सऊदी अरब के साथ है, चाहे उनका ताल्लुक़ अमेरिका के साथ है, या चाहे उनका ताल्लुक़ इसराइल के साथ है, यहाँ तक कि पाकिस्तान के भी आला तरीन सफारती हल्के ये दावा कर रहे हैं कि 10 और 11 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस होने जा रही है, खुदा न ख्वास्ता आगे चलकर वो इसराइल को तस्लीम करने की बुनियाद बन सकती है। जी हाँ, इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे, कैसे और क्यों कर मुत्तहिदा अरब अमारात जो कि इसराइल को पहले ही तस्लीम कर चुका, सऊदी अरब के साथ भी मामलात चल रहे हैं, अमेरिका के वो मुत्तहिदा अरब अमारात जिसने चंद दिन पहले पाकिस्तान से अपना कर्जा वापस मांग लिया, उसके बाद सऊदी अरब और उसके बाद पाकिस्तान। ख्वाहिश गजा बोर्ड ऑफ पीस के बाद यही थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की कि जल्द अज जल्द सऊदी अरब और पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर लें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन मुज़ाकरात के ज़रिए एक इंतहाई ख़तरनाक मंसूबे का इंकशाफ सामने आया है। सालसी मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान में बड़े यहूदी एजेंट कौन, राज बेनकाब हो गया। वो जो इमरान खान साहब पर यहूदी एजेंट होने का ताना उन्हें देते थे, उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, रंगे हाथों पकड़े गए। और ये भी कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल साहब की जानिब से नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा सरप्राइज़ दे दिया गया, ये कहकर ताकतवर हल्कों की जानिब से ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट के हवाले से कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की चुंतखे हुकूमत की क्या पॉलिसी होगी। कुछ ज़राए ये दावा कर रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले, कि ख्वाजा आसिफ साहब से ये ट्वीट अमरीकी ईमा पर कराया गया, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर इसको डिलीट करवा दिया गया और ये ख्वाहिश नवाज शरीफ साहब तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पहुंची। ये कौन सी दो रंगी ख्वाहिश है पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों की, अमेरिका की और नवाज शरीफ साहब की, कि एक ट्वीट पहले करवाई जाती है, उसके बाद वो ट्वीट डिलीट करवा दी जाती है, और वो जो कभी इमरान खान साहब को ताने दिया करते थे यहूदी एजेंट होने का, इसराइल के एजेंट होने का, उनका ख़तरनाक मंसूबा सामने आ जाता है। इन मुज़ाकरात को पुरस्रार मैंने इसलिए कहा कि जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, इस वक्त तक बाकायदा तौर पर किसी सरकारी ज़राए से, किसी नीम सरकारी ज़राए से, किसी प्राइवेट ज़राए से, यानी प्राइवेट टीवी चैनल्स हों या सरकारी खबर रसां एजेंसीज़ हों, सरकारी मीडिया हो, पाकिस्तान टेलीविज़न हो, पाकिस्तान रेडियो हो, एसोसिएटिव प्रेस ऑफ पाकिस्तान हो, किसी भी जगह से सरकारी तौर पर इन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इनकी अपडेट से मुतल्लिक आगाह नहीं किया जा रहा। जो भी खबरें आ रही हैं, या तुर्की का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, ईरान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि इसराइल और भारत का मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। तरह तरह के दावे हैं, किस बात पर यकीन किया जाए। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से इस स्टेज पर यह कह दिया गया है कि जब तक मुकम्मल तौर पर जंग बंदी नहीं हो जाती, अमेरिका के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। बल्कि मुज्तबा ख़ामनई साहब का तो बयान भी सामने आ चुका कि वो अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के साथ साथ दीगर वहाँ पर जिन लोगों को शहीद किया गया, उन शहादतों का वो बदला लेंगे। और ये जो आर्जी जंग बंदी है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की सालसी कबूल की है, इसमें अमेरिका को वो सोचने और समझने का वक्त देना चाहते हैं कि अब भी उनके पास वक्त है, वो इन तमाम तर चीज़ों से बाज आ जाएं। लेबनान
جس کو جنگ بندی کے اندر شامل سمجھا گیا۔ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ بھی یہی تھا جو کہ ڈرافٹ ہو کے امریکہ سے آیا، لیکن بعد میں اسرائیل کی جانب سے لبنان پر جو 10 منٹ کے اندر بمباری کی گئی، 300 سے زائد شہادتیں ہوئیں، اس کے بعد ایران کی اس وقت کی جو پوزیشن ہے بڑی واضح ہے، بڑی رائٹیس ہے، بڑی درست ہے کہ امریکہ ایک طرف تو جنگ بندی کا اعلان کرتا ہے، مذاکرات کی آڑ میں اسرائیل سے لبنان کے اوپر بمباری کرا دیتا ہے، تو پھر ایران کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے جے ڈی وینس جن کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پہلے کہ وہ پہنچ گئے ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ رات کسی وقت وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پہلے اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ جناب آج اسلام آباد کے اندر 10 اپریل کو بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 11 اپریل کو ہفتے کے دن اسلام آباد میں بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف تمام تر چیزوں کے حوالے سے پاکستانی قوم کو آگاہ کریں گے، قوم سے خطاب کر کے۔ لیکن اس دوران اس قسم کی خبریں بھی آ گئیں سوشل میڈیا پر کہ کیا ہے جس کی پردہ داری ہے، کیوں کر ایک بار پھر وہ چیزیں سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیسے 90 کی دہائی کے اندر میاں نواز شریف صاحب اسرائیل کے اندر ڈیلیگیشن بھیجا کرتے تھے، کیسے وہاں سے وہ زرعی آلات کے ساتھ ساتھ جاسوسی کے آلات بھی منگوایا کرتے تھے، جن کے ذریعے پورا نیٹ ورک انہوں نے قائم کر رکھا تھا۔ اس نیٹ ورک کے ذریعے خفیہ آڈیو ویڈیو کال ریکارڈ کی جاتی تھی، ججوں کی، جرنیلوں کی، صحافیوں کی، اس کے ساتھ ساتھ اہم ترین عہدیدار پاکستان کے، بیوروکریسی کے، میڈیا کے، عدالتوں کے، فوج کے، اور پھر ان کے ذریعے ان آڈیو ویڈیو کالز کے ذریعے بلیک میل کر کے اپنی حکومت چلائی جاتی تھی، اپنا کام نکالا جاتا تھا، اور اس مقصد کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی تھی۔ یہ بات ہوا میں نہیں ہے، اس بات کے حوالے سے ہمارے پاس ثبوت ہیں، اس بات کے حوالے سے جو کتاب ہے ہمارے پاس وہ یہ بتاتی ہے، وہ حوالہ دے رہی ہے اکتوبر نومبر 1999 میں جنگ اخبار کی رپورٹنگ کا۔ آج جو کہ فیورٹ گروپ ہے مسلم لیگ نواز کا، پاکستان کے موجودہ مقتدر حلقوں کا، سرخیل جس کے انصار عباسی صاحب ہیں، سرخیل جس کے سہیل وڑائی صاحب ہیں، دیگر لوگوں کے میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ اچھی طرح سے ان کو جانتے ہیں، وہ بھی انہی کی لگائی گئی جڑی بوٹیاں ہیں، اور ان مخصوص اکاؤنٹ سے گزشتہ 72 گھنٹوں سے مسلسل عمران خان صاحب کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بغض اگلا جا رہا ہے، اور انہی کا گروپ، جنگ گروپ، وہ 1999 میں پاکستانی عوام کو یہ بات بتا چکا کہ ایسے میاں نواز شریف صاحب اسرائیل کی ایجنٹی کرتے رہے، یہودی ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہے، کیسے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں کرتے رہے، کیسے اپنا کاروبار آگے بڑھانے کے لیے وہاں سے مشینری درآمد کراتے رہے، کیسے اکو کے علاقے میں اپنے نمائندے بھیجتے رہے، کیسے وہاں سے زرعی آلات کے ساتھ ساتھ مشینری اور جاسوسی کے آلات بھی منگواتے رہے۔ یہ کتابوں کے اندر، دستاویزات کے اندر ثبوت موجود ہیں، اور کسی بھی فورم پر اگر اس ویڈیو کو چیلنج کیا جاتا ہے تو وہاں پر بطور ثبوت پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ کہا کرتے تھے ہم پاکستان کے اندر، عمران خان کے دور میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم پاکستان کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس نہیں ہونے دیں گے، کہا کرتے تھے کہ دیکھیں کیسے ہوتی ہے، کیسے کروائی جاتی ہے اسلامی سربراہی کانفرنس ہے، آج اس قسم کا لیکچر دے رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب غلیظ زبان استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ حواری کہ اس وقت جو اس موجودہ چنتخب حکومت، موجودہ ہائبرڈ ناجائز غیر آئینی اور غیر قانونی رجیم کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قبض کا شکار ہیں۔ حالانکہ انصار عباسی صاحب کی قبض اس وقت سوشل میڈیا میں ان کی ماضی کی پوسٹ سامنے لاتے ہوئے سوشل میڈیا نے ان کو قبض کشاد دوائی سوشل میڈیا کے اوپر ہی دے دی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 ٹی وی چینل کا سکرین شاٹ، ذرا غور سے دیکھیے، سنیے اور پڑھیے۔ اس میں کہتے ہیں دیکھتے ہیں OIC کانفرنس کیسے ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری، بلاول بھٹو زرداری کی OIC کانفرنس روکنے کی دھمکی، یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا ہے۔ اور پھر ہم آپ کو آڈیو ویڈیو بھی سنا دیتے ہیں۔ اسپیکر نیشنل اسمبلی منڈے تک عدم اعتماد کا موشن پیش نہیں کر، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا OIC کانفرنس کیسے ہم دیکھتے ہیں نہ کریں کہ آپ
اس کی آڑ میں آئین شکنی کرنا چاہیں, قانون توڑنا چاہیں اور مذاق بنانا چاہیں, ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے, ہم وہاں پر دھرنا دیں گے. عمران نیازی کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کا راستہ اپنا چاہتے ہیں. میں اسپیکر کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ اسپیکر بن کے اپنا رول ادا کریں, وگرنہ تاریخ میں آپ کا نام بہت ہی برے الفاظ میں لکھا جائے گا اور آپ کی پھر جو عزت جو ہے وہ خدا نہ خواستہ خاک میں مل جائے گی. ابھی بھی وقت ہے. آئینی اور قانونی راستے میں رکاوٹ ڈالی اور عمران نیازی کے اگر آپ اعلیٰ کار بنے تو قانون اپنی گرفت میں آپ کو لے گا اور پھر آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا. موصوف فرما رہے ہیں کہ جب شہباز شریف اور بلاول بھٹو IMF کو منع کر رہے تھے اور OIC کا اجلاس بلانے پر دھمکیاں دے رہے تھے, تب بھی غالباً ان کو قبض ہی تھی. یہ انصار عباسی کو انہوں نے جواب دیا. اور اس کے بعد پھر عمر چیمہ صاحب کی ایک سابقہ ٹویٹ, یہ پاکستان کی عزت میں کون سا اضافہ ہوا ہے کہ IMF قسط منظوری سے پہلے لکیریں نکلواتا ہے. فیٹف والوں نے ابھی تک کان پکڑائے ہوئے ہیں. ملیشیا جائیں تو سعودی عرب ناراض ہو کر پیسے واپس مانگتا ہے. چین کو آئے دن سی پیک کر وضاحتیں دیتے ہیں. افغانستان ڈیویڈنڈ لائن پر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے. تو اس وقت جو گزشتہ 3 4 6 ماہ میں صورتحال تھی, افغانستان بارڈر کے اوپر ایران کے اندر بھارت کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, UAE کے ساتھ پیسے واپس مانگ جا رہے ہیں, وہاں پر ان کا مخصوص ٹویٹر اکاؤنٹ خاموش ہے. عمران خان کے زمانے میں OIC اجلاس ہوا تو پوری دنیا میں کہا گیا کہ پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا, لیکن یہ صاحب تڑپ کر میدان میں آئے, 100 کیڑے نکال کر کہا کہ کون سی عزت میں اضافہ ہوا ہے. اور آج اگر کوئی مذاکرات کی بات کرتا ہے تو وہی صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کو قبض ہے, اس قسم کے تانے دیے جاتے ہیں. حالانکہ اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق, اس وقت جب میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کر رہا ہوں, ٹرک کی وہ جو بتی ہے وہ تھوڑی سی دکھا دی گئی ہے پاکستانی عوام کو, اور اس وقت شہباز شریف صاحب پردہ اسکرین پر ان کا ظہور ہو چکا ہے. قوم سے وہ خطاب کر رہے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو دے دیا ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں میں ہم جان جائیں گے, اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ٹھیک, اور اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہم اپنے جہازوں کو دنیا کے بہترین ہتھیاروں کے ساتھ لوڈ کر رہے ہیں. ہم ان ہتھیاروں کو دوبارہ سے استعمال کریں گے اور سخت ترین حملے کریں گے. ہم جن کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ہم انہیں نہیں جانتے, وہ ہم سے جوہری ہتھیار ختم کرنے کا کہتے ہیں, میڈیا پر کچھ اور کہتے ہیں. یہ وہ ماحول ہے کہ جس ماحول کے اندر اس وقت پورے پاکستان کو ان مذاکرات کا انتظار کرنے کے لیے بڑھایا گیا. اور اس وقت شہباز شریف صاحب موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک تاریخی موقع کے اوپر جو ہے وہ قوم سے خطاب کر رہا ہوں. صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا بار بار پوچھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں پاک فوج کو غزہ میں اسرائیل سے لڑنے کے لیے بھیجنے کا مشورہ دینے والے انصار عباسی صاحب اب خواجہ آصف کو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف ٹویٹ مت کریں. ایسے کیسے؟ کیونکہ انصار عباسی صاحب نے لکھا تھا کہ آپ پاک فوج اور دوسرے مسلمان ممالک کی افواج کو بھی القدس اور مسجد الاقصیٰ کے دفاع اور مظلوم فلسطینیوں کو اسرائیل کے ظلم سے بچانے کے لیے نہیں جانا چاہیے. کیا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں؟ کیا ظالم بھارت کے ظلم سے کشمیریوں کو بچانا بھی پاکستان سمیت تمام مسلمان ممالک کی ذمہ داری نہیں؟ یہ جناب وہ بات کر رہے ہیں 10 مئی 2021 کو. اور آج وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آج کہہ رہے ہیں خواجہ صاحب مہربانی کرو. یعنی جب خواجہ صاحب نے ٹویٹ کی تو وہ انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب آپ اس موقع کے اوپر یہ ٹویٹ نہ کریں. اور انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں I endorse opposition's demand of boycotting the OIC meeting for inviting the aggressor India's foreign minister as guest of honor. اور وہ OIC میٹنگ کے بائیکاٹ کی بات کر رہے تھے جب پاکستان میں OIC میٹنگ ہو رہی تھی, اور آج کہہ رہے ہیں قبض کی سی کیفیت سے نکلیں, آپ ہمارے اپنے ہیں, کھل کر پاکستان کی خوشی میں شریک ہوں. عدیل راجہ صاحب نے اس کے اوپر لکھا عباسی صاحب بڑے لمبے عرصے قبض کا شکار رہے, اب ان کا کام رواں ہے. اور اب ان کا کام کس طرح سے رواں ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں, کیونکہ ساتھ ان کے مخصوص شاگرد بھی میدان کے اندر ہیں, نام آپ ان کا جانتے ہیں. وہ اس وقت تڑپ کر جناب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب پر وار کر رہے ہیں. لیکن جب سوشل میڈیا ان کے سامنے ان کے پرانے بیانات جو ہے وہ لگا کر نکال کر سامنے رکھتا ہے تو ان کی پریشانی دیدنی ہوتی ہے. یہ ہم آپ کو عمران خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کا پورا اسکرین شاٹ دکھا دیتے ہیں. اس میں درجنوں ٹویٹس ہیں عمران خان صاحب کے اسرائیل کے خلاف
اور ख़ास طور پر جو کچھ فلسطین کے اندر اسرائیلی افواج کی جانب سے مظالم کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے، اور عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ ڈیلیٹ نہیں کیا، اور پورا پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ 9 اپریل کا دن جو تھا وہ پاکستان کی یادداشت کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ منحوس دن تھا جب طاقتور حلقوں نے ایک چلتی ہوئی حکومت گرائی اور پاکستان کو مسلسل کرائسس میں ڈال دیا، اور وہ کرائسس آج بھی جو ہیں وہ موجود ہیں۔ صورتحال جناب اس وقت یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے تازہ ترین خطاب میں ایک بار پھر اسی قسم کی لفاظی کے خلیج میں اب جنگ کی بجائے امن کی بات ہو رہی ہے۔ ایران اور امریکہ نے میری تجویز قبول کر لی ہے اور میں دونوں ملکوں کا شکر گزار ہوں، اور وہ دونوں مذاکرات کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں۔ یعنی رات کے اس وقت بھی یہ اعلان ایک ٹرک کی بتی کہ مذاکرات کے لیے آ رہے ہیں۔ انتظار گویا اس طرح سے کرایا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنی بڑی کسی ڈیولپمنٹ کا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اب تک یہی نکلا ہے ان کے اس خطاب سے کرکس۔ آگے چل کر اس میں اگر کوئی مزید بھی سامنے آتی ہے تو کوئی مزید تفصیل سامنے آتی ہے تو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس وقت سر دست ذرائع یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ بنیاد اسی منصوبے کے حوالے سے ہے کہ ثالثی مذاکرات تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس میں پاکستان کے اندر کئی ایسے یہودی ایجنٹوں کو بے نقاب کر دیا ہے، آشکار کر دیا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر تانے مارا کرتے تھے لیکن خود رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، اور بڑے سرپرائزز اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نون لیگ کی قیادت کو دیے جا رہے ہیں کہ یہ ٹویٹ کر دو، فلاں ٹویٹ کو اڑا دو، اور پتہ چل چکا ہے کہ اصل اس ثالثی مذاکرات کے بعد آگے چل کر اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔